अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 16 से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आपके सामने लिखी हुई है, इंशाल्लाह और करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइका, यही लोग। ठीक है, उलाइका जो है ये जमा का सीगा है और इसका मतलब है यही लोग। अल्लज़ीना, वो हैं जो, इश्तरू, जिन्होंने खरीद लिया, अब दलालता, गुमराही को, बिल हुदा, हिदायत के इवज। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया, हिदायत को गुमराही के सॉरी गुमराही को हिदायत के इवज क्या किया, खरीद लिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत को फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं लिटरल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उनकी तिजारत को फायदा नहीं हुआ। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही वो हिदायत वाले हुए। ठीक हो गया, ये हमारी एक आयत का तर्जुमा है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुमराही को खरीदा। उन्होंने क्या किया, गुमराही को खरीदा, किसके बदले, हिदायत के बदले। अब यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ जो है वाक़ हुआ है कि ये जो गुमराही को ख़रीदना है हिदायत से, इससे मतलब क्या है। इब्ने जरीर तबरी रहमुल्लाह ने यानी इख्तलाफ के ऊपर एक काफ़ी लंबी जो है वो गुफ्तगू की है। और वो कहते हैं कि अगर हम ये चीज़ मान लें कि उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीदा, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले ईमान वाले थे फिर काफिर हुए, यानी फिर मुनाफिक हुए। यानी पहले वो ईमान लाए और फिर वो क्या हुए, फिर वो काफिर हुए। जबकि जो कुरान मजीद का कॉन्टेक्स्ट है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीछे आयत नंबर 8 में क्या फरमाया है, व मिनन नासी मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि लोगों में से कुछ हैं जो कहते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं, लेकिन वो असल में ईमान नहीं रखते। ठीक है, तो इब्ने जरीर तबरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पीछे उनके ईमान की नफी की है। फिर आगे हम इस आयत का मतलब कैसे ले सकते हैं कि वो पहले मुसलमान थे फिर वो काफिर हो गए। तो ये जो गुमराही के यानी हिदायत के बदले जो गुमराही खरीदना है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उन्होंने वाकई यानी हिदायत को दे के गुमराही को क्या कर दिया, खरीद लिया। तो इसके ऊपर कुछ जवाब हैं जो इमाम इब्ने कसीर ने दिए हैं। सबसे पहली बात ये कि जो मुनाफिक थे वो एक टाइप के नहीं थे। मुनाफिक जो थे वो एक टाइप के नहीं थे, बल्कि मुनाफिकीन में से कुछ ऐसे थे जो पक्के काफिर थे अंदर से। ठीक है, बाहर से मुसलमान थे। ठीक है, एक टाइप ये हो गई। कुछ ऐसे थे जो शक के अंदर थे, कभी उनको इस्लाम ठीक लगता था, कभी उनको कुफर ठीक लगता था। ठीक हो गया। और कुछ ऐसे भी थे जो पहले मुसलमान थे फिर क्या हो गए, फिर काफिर हो गए। ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों टाइप्स को यानी कुरान पाक के कॉन्टेक्स्ट जो है वो जगह जगह सपोर्ट करते हैं। जो हमारे मतलब काम की टाइप है कि जो पहले मुसलमान थे फिर काफिर हुए, तो इनको अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून के अंदर जिक्र किया है। क्या फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू, ये इसलिए कि वो उन्होंने क्या किया, पहले पहले उन्होंने ईमान लाए वो लोग, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया। फतुबी अला कुलूबिहिम, तो उनके दिलों के ऊपर मोर लग गई। फहुम ला यफ़क़हून, तो वो कुछ भी नहीं समझते। ठीक है, तो ये बात के इब्ने जरीर तबरी रहमुल्लाह की कि बिल्कुल वो मुसलमान नहीं हुए थे फिर, यानी मुसलमान हो गए काफिर नहीं हुए थे, बल्कि शुरू से वो काफिर थे। तो ये बात जो है ये मजबूत नहीं है, बल्कि उनमें कुछ ऐसे थे जो क्या हुए, जो पहले मुसलमान थे फिर काफिर हुए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो शक के अंदर मुबतला थे कि मुसलमान इस्लाम ठीक है या कुफर ठीक है, आगे जाके आएगा इंशाल्लाह। और कुछ ऐसे थे जो यानी पक्के अंदर से क्या थे, पक्के अंदर से काफिर थे, जिनका जिक्र पीछे हो चुका, मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर।
تو کچھ ایسے تھے جو پکے کافر تھے، باہر سے کیا تھے، مسلمان تھے. خیر، ابن اس اختلاف کے اندر مزید ڈیپ گئے ہوئے ہم اس کو تھوڑا سا مطلب سمرائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر کافی اقوال بھی ابن جریر طبری نے 3 کے قریب اقوال جو ہیں ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے، سلف سے. ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کفر کو ایمان کے اوپر کیا کیا، پسند کیا. استحب الکفر علی الایمان، ایک قول یہ ہے. جو ابن جریر طبری نے اقوال ذکر کیے میں وہ مطلب مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر جو ابن کثیر کی کمنٹری ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں استحب الکفر علی الایمان، جنہوں نے کیا کیا، کفر کو پسند کیا ایمان کے بدلے. ایمان کے بجائے انہوں نے کیا کیا، کفر کو کیا کیا، پسند کیا، اختیار کیا. کیونکہ عربی زبان کے اندر اشترا یشتری اختارا یختارو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی خریدنے کا مطلب اختیار کرنا بھی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. ٹھیک ہے، تو یعنی انہوں نے کیا کیا، کفر کو پسند کیا یا اختیار کیا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایمان، دوسرا انہوں نے قول کیا ذکر کیا کہ ایمان لائے پھر کفر کیا. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کی، ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اقوال امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ذکر کیے. اور انہوں نے تیسرا جو قول ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کر لیا، یہ انہوں نے اس کو راجح قرار دیا. ٹھیک ہے. اچھا، ابن کثیر رحمہ اللہ یعنی ان چیزوں کو کیسے جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مفسرین کے قول کا حاصل یہ ہے کہ جو بندہ جس کے سامنے 2 آپشنز ہو، یعنی اللہ نے اسے ہدایت دی، اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہدایت کو نازل کیا، اس کے سامنے کفر بھی تھا، اور مطلب ایمان، اس نے ایمان کو چھوڑ کے جب کفر کو اختیار کیا، جب ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کیا، تو یہ گویا کہ ایسے ہو گیا کہ اس نے ایمان کے بدلے کیا کیا، کفر کو خرید لیا. ایک مثال کے طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مطلب آس پاس کے قوال ہیں، اور ابن کثیر نے مطلب اس میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، لیکن ابن جریر طبری کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے، تو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاصل جو ہے، ٹھیک ہے، کہ حاصل کیا ہے ساری کی ساری اقوال کا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت اور گمراہی کو کیا کیا، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو لے لیا. تو گویا کہ انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو لیا، گویا کہ انہوں نے کیا کیا، ہدایت کے عوض گمراہی کو لیا. تو اس لیے یہ مثال بیان ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا، گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انہوں نے اس چیز کو جمع کیا. ٹھیک ہے. اچھا، آگے کیا فرماتے ہیں، فما ربحت تجارتهم. اچھا، اب ربح یربح جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے، تجارت کو فائدہ تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، ربح یربح. ٹھیک ہے، فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت کو فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اگر آپ لیٹر اس کو ٹرانسلیٹ کرو گے تو مطلب کیا ہوگا کہ اس کی تجارت کو فائدہ نہیں ہوا. تو کچھ لوگ کہیں گے جی یہ مجاز ہے قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجاز نہیں ہے، یہ عرب کے اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے، اسالیب میں سے کیا ہے، ایک اسلوب ہے. ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں، وہ فعل کو یعنی کہ اس محل میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں نام لیلوہ، نامت لیلتہ، نامت لیلتہ، اس کی رات سو گئی. یعنی کہنے کا مقصد ہے وہ سویا لیکن جو ٹائم تھا رات اس کے اندر وہ سو گیا. ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تاج محل کس نے بنایا، تاج محل اورنگزیب شاہ جہان نے بنوایا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شاہ جہان مستریوں کے ساتھ خود مزدوری کرتا تھا، یعنی وہ اس کو خرچ کرنے والا تھا، وہ اس کو یعنی کہ اس کو مطلب مینج کرنے والا تھا، اس کے حکم پہ بنا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے بنایا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہاں پہ تجارت جو کہ سبب ہے فائدے کا، اس کی طرف فعل کو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عرب کے اسلوب میں سے، یعنی کہ ان کو ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. ٹھیک ہو گیا. ایک بندہ 1 روپے 1000 روپے کی چیز جو ہے، 1 روپے کی چیز جو ہے وہ 1000 روپے میں لے آئے، تو دیکھیں وہ کتنا اس کو نقصان ہوا. ایک بندہ جو ہے اسی طرح وہ کوئی مطلب 1 ارب روپے کی چیز جو ہے وہ 10 روپے میں بیچ دے، تو اسے کتنا نقصان ہوا. یعنی یہ ہم دنیاوی ایک نقصان آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایک بندہ کیا کرے، اپنی ہدایت کو دے کے گمراہی خرید لے، تو یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے اس کو کیا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کو یہ خسارہ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شدید یہ خسارہ ہے ان لوگوں کا، اگر ہم سمجھنے والے ہوں اللہ تعالیٰ میں بچائے. تو فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. وما كانوا مهتدين، نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ تھے. ٹھیک ہے، نہ ان کو تجارت نے کیا کیا، فائدہ دیا، نہ ہی یہ لوگ کیا تھے،
نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ تھے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی ہمارے پاس آیت کی تفسیر. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے سمجھنے کے قابل بھی ہے نا, کہ ہر دنیا ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے ایک ڈیل ہے. دنیا میں اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. دنیا ساری کی ساری ڈیل ہے, دنیا پیور بزنس ہے, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, امام سفیان ثوری ہیں, ان کا قول امام طالبی نے ذکر کیا, فرماتے ہیں کلکم تاجر, لوگوں تم میں سے ہر ایک شخص کیا ہے, تاجر ہے. فَلْيَنْظُرْ امْرُؤٌ مَا تِجَارَتُهُ, انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی تجارت کر رہا ہے. قال اللہ تعالی, اللہ نے فرمایا ہے, فما ربحت تجارتهم, یعنی جو کافر تھے, جو منافق تھے, ان کی تجارت ان کو فائدہ نہ دیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہیں اس تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو مسلمان بھی تجارت کر رہے ہیں, کافر بھی تجارت کر رہے ہیں, منافق بھی تجارت کر رہے ہیں, میں بھی تجارت کر رہا ہوں, ہر کوئی تجارت کر رہا ہے. ایسے ہی اللہ بھی تجارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان اللہ اشترا, ان اللہ اشترا, اللہ نے خرید لیا. اب خریدنا کیا ہوتا ہے, مطلب ایک ڈیل ہوئی ہے نا آپ کے اللہ کے ساتھ. ان اللہ اشترا, اللہ نے خرید لیا, من المؤمنین, مومنوں سے, انفسہم, ان کی جانوں کو, واموالہم, اور ان کے مالوں کو, بان لہم جنہ, بان لہم الجنہ, کہ انہی کے لیے کیا ہے, جنت ہے. تو یہ دنیا ساری کی ساری کیا ہے, یہ دنیا ساری کی ساری ڈیل ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ لیٹ سوئے ہو رات کو, ٹھیک ہے, اب فجر کی اذان ہو رہی ہے, فجر کا ٹائم ہے, آپ کے پاس دو ڈیل آ رہی ہیں. ایک ڈیل آپ کا نفس آپ کو دے رہا ہے, کہتا ہے سوئے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سوئے رہو, ٹھیک ہے, نیند اپنی پوری کر لو, نماز اٹھ کے پڑھ لینا. ایک ڈیل اللہ آپ کو دے رہا ہے. جو آپ کا نفس آپ کو ڈیل دے رہا ہے وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیل دے رہے ہیں وہ کیا کدھر لے کے جا رہی ہے, جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے, ایسی چیز ہے نا. ایک مثال کے طور پہ آپ ایک آفیسر ہو, آپ ایک مثال کے طور پہ گورنمنٹ کے آفیسر ہو, آپ لیٹ سپوز کہ آپ کسی تھانے کے ایس ایچ او, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا, وہ بندہ آپ کو کیا کر رہا ہے, رشوت دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بندہ آپ کو رشوت دے رہا ہے. ایک ڈیل وہ بندہ آپ کو دے رہا ہے کہ یہ رشوت لے لو مجھ سے, ٹھیک ہے, یہ رشوت لو گے, راستہ سیم ہے, پتہ کدھر جانا ہے اس میں. دوسری ڈیل آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہ لو, تم کدھر جاؤ گے, جنت میں جاؤ گے. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح دنیا آپ کو ڈیل دے رہی ہوتی ہے کہ یہ کر لو یہ ہوگا, یہ کر لو وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری مانو, میں تمہیں جنت دوں گا. دو چیزوں کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو دو چیزوں کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کے جان کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے, آپ کی مال کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ویسے آپ کو یہ دو چیزیں یوز کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, تو اللہ معاف کرے, ہماری جو کہتے ہیں جو فورتھ ویو آف فیمنزم میں کیا کہتے ہیں, میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم, اللہ نے تو جان اور مال خرید لیا. اب میرا جسم میری مرضی, نہ یہ مردوں کے لیے ہے نہ یہ عورتوں کے لیے ہے. میرا جسم اللہ کی مرضی, آپ کا جسم اللہ کی مرضی. میرا مال اللہ کی مرضی, آپ کا مال اللہ کی مرضی. مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے کمایا جائے گا, اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ میں خرچ کیا جائے گا. جان کو اللہ تعالیٰ کے طریقوں پہ ہی خرچ کیا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, ہر چیز جو جسم کا عمل ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے. تو ہر چیز ایک ڈیل ہے, ہر چیز ایک ڈیل ہے. یہ آپ کسی حرام ریلیشن شپ میں, ٹھیک ہے, آپ کا نفس ہے یا وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے, آپ اس سے بات کرتے ہو, وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو ڈوپامن ملتا ہے, انسان کسی محبوب بندے سے بات کرے انسان خوش ہوتا ہے, وہ ایک خوشی آپ کو مل رہی ہوتی ہے, یا آپ کا نفس آپ کو ڈیل دے رہا ہوتا ہے. ایک ڈیل اللہ دے رہا ہوتا ہے کہ کیا کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی عصمت کو بچاؤ, میں تمہیں جنت دوں گا. ایسے ہی کہ نہیں ہے. اگر آپ وہ حدیث پڑھیں جس میں 7 بندوں کی ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے, ان میں سے ایک بندہ کون ہوگا, ایک ایسا جوان بندہ جسے حسب اور نصب والی عورت کیا کرے گی, دعوت دے گی. دعوت دے گی کس کی, برائی کی. تو وہ کیا کہے گا, انی خاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو دیکھیں ایک دعوت, ایک دل سے عورت دے رہی ہے, آؤ کچھ منٹ کی لذت کے لیے میرے پاس آؤ, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دو, تمہیں میں عرش کا سایہ دوں گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں کتنی ڈیل میں کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک, اب آپ کے پاس اتھارٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی فرمایا نا کہ ایک عادل بادشاہ ہوگا. ٹھیک ہے, عادل بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا. اب ایک بندہ بادشاہ ہے, اس کے پاس ہر چیز ہے, ہر چیز مثال کے طور پہ وہ کر سکتا ہے, وہ ظلم کر سکتا ہے, پیسے مار سکتا ہے. ایک ڈیل ہے نا, ایک ڈیل سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو, میں تمہیں کیا کروں گا, میں تمہیں عرش کا سایہ دوں گا.
ایک بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، باہر گھوم سکتا ہے، کرکٹ کھیل سکتا ہے فالتو ٹائم میں جا کے، نماز والے ٹائم پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ایک ڈیل ہے دنیا اس کو دے رہی ہے، اس کا نفس دے رہا ہے. ایک ڈیل اللہ دے رہا ہے کہ اپنے دل کو مسجد کے ساتھ لگا لو، میں تمہیں عرش کا سایہ دوں گا. تو ہر چیز ڈیل ہے دنیا میں. دنیا پیور بزنس ہے، آپ کو پتا ہے. اور اس میں جو آپ کو بیسٹ ڈیل دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے بیسٹ ڈیل آپ کو کوئی دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آپ دنیا کو پسند کرو گے، دنیا آپ کو ایک جگہ لے کر جائے گی. آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کو پسند کرو گے، اللہ تعالیٰ کو ڈفرنٹ طریقے سے لے کے جائے گا. اب شادی بیاہ کے معاملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھو گے مثال کے طور پہ ایک ڈیل آپ کو معاشرہ دے رہا ہے، آپ کی فیملی دے رہی ہے، آپ کا نفس دے رہا ہے کہ یار یہ خوبصورت لڑکی ہے، اس کے دیکھو کتنے گھنے بال ہیں، اس کی نیلی آنکھیں، اس کا وغیرہ 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 خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک ڈیل آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ نہیں، فسفر بذات الدین، دین والے کا انتخاب کرو، تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، تم مطلب قسمت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے. ہر ایک چیز میں ایسی ہے، ہر ایک چیز میں ایسی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک معاشرہ ڈیل دے رہا ہے، آپ کا نفس ڈیل دے رہا ہے، کہتا ہے نہیں، آپ جو ہے اپنے بالوں کو کھولو. ٹھیک ہے، اپنے بالوں کو کھولو، میک اپ کرو، اچھے چست کپڑے پہن کے آپ باہر نکلو، لوگ دیکھ کے کہیں گے یار کتنی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے. ایسے ہی انسان اٹینشن سیکھ کرے گا نا. ایک ڈیل آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہے، کہتے ہیں نہیں، حجاب کرو، اپنی خوبصورتی کو چھپاؤ تو میں تمہیں جنت دوں گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس چیز کو غور سے دیکھا کریں. جو بھی آپ بالکل بزنس مائنڈ ہو کے نا دنیا میں دیکھا کریں، بالکل بزنس مائنڈ، اپنا نقصان نہ کریں دنیا میں کسی بندے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ دیکھا کریں، حجاب ہے، شادی ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ہر چیز میں نا آپ کے پاس ڈیل ہے. ایک اللہ کی طرف سے، ایک آپ کے نفس کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک آس پاس کے لوگوں کی طرف سے. ہمیشہ اللہ کی ڈیل کو چوز کریں. ٹھیک ہے، دین کو چوز کرتے ہوئے آپ کی دنیا کا تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ. تو باب سفیانہ ثوری میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَنْظُرْ. ٹھیک ہے، فَلْيَنْظُرْ امرؤٌ، ہر بندے کو دیکھنا چاہیے، ما تجارت، اس کی تجارت کیا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے انشاءاللہ. آگے چلیں. اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ یہ جو منافق ہیں ان کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، کمثل الذی، اس شخص، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے استوقد نارا، استوقد یعنی آگ کو بھڑکایا، آگ کو بھڑکایا. اب اس کے دو طریقے سے ٹرانسلیشن کوئی لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لوگ کہتے ہیں کہ استوقدہ کے اندر طلب ہے، استوقدہ الف سین تا ہے نا، اس کے اندر طلب ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی آگ نہیں تھی، اس نے کسی بندے سے لے کے جلائی. ٹھیک ہو گیا، ایک سا ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں کہ استوقدہ کے اندر جو زیادہ المبانی ہے نا، یعنی الف سین تا جو ایکسٹرا ہے، یہ الف سین تا یعنی اس نے زیادہ بھڑکائی. ٹھیک ہے، تو دونوں میننگ احتمال رکھتے ہیں. خیر آیت کو آپ سمجھے. ٹھیک ہے، ایک مطلب اس کا کیا نکلتا ہے کہ کسی سے لے کے اس نے آگ بھڑکائی، دوسرا یہ کہ زیادہ آگ بھڑکائی. ٹھیک ہے، مثلہم، ان لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے، الذی استوقد النار، جس نے آگ کیا کی؟ بھڑکائی، ایک آگ بھڑکائی. فلما، جب، اضاءت، اس آگ نے روشن کیا، اضاء یضیء، روشن کرنا. ٹھیک ہے، اضاء یضیء، اس آگ نے کیا کیا؟ روشن کیا. کیونکہ جو آگ ہوتی ہے وہ فیمیل ہے تو اس لیے اضاء استعمال نہیں ہوا بلکہ اضاءت استعمال ہوا. ٹھیک ہے، فلما اضاءت ما حولہ، ما حولہ، ما جو بھی، حولہ اس کے آس پاس ہے، یعنی اس شخص کے آس پاس جو بھی چیز تھی، آگ نے اسے کیا کر دیا؟ آگ نے اسے روشن کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب آگ نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ کی روشنی جو ہے وہ ختم کر دی. ٹھیک ہے، آگ کی روشنی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. آگ میں اب روشنی نہیں رہی، آگ بجھ گئی یا آگ کی روشنی کو ختم کر دیا. ابن کثیر نے اس کی ٹرانسلیشن یہ کیا کہ آگ جو ہے اس کی وہ بجھ گئی، یعنی کہ، اور کچھ سلف کی تفاسیر میں یہ چیز آتی ہے کہ آگ بجھ گئی، آگ کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن آگ جو آگ ہے وہ باقی رہی. ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو بھی آپ مانا لیں. تو جب آگ نے کیا کیا؟ ان کی آس پاس کی چیزوں کو کیا کیا؟ روشن کیا. فوراً اس کی روشنی ختم ہو گئی. ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا. وترکہم فی ظلمات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ اندھیرے میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. اچھا، اب یہاں پہ ذهب اللہ بنورہم سے مراد ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے
جیسے ہی روشن ہوئی ان کی آگ، آس پاس کی چیزیں انہوں نے دیکھنا شروع کی، ان کو پتہ لگا اچھا یہاں پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ جگہ ٹھیک ہے، یہ جگہ خطرناک ہے، جیسے ان کو سمجھ آئی یہ چیزیں، فوراً ان کا کیا ہو گیا، فوراً ان کے اوپر یعنی ان کا نور چلا گیا اور اندھیرا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں کے اندر چھوڑ دیا اور وہ بالکل بھی نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس آیت کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں۔ پہلی چیز کہ روشن ہوئی چیز، یعنی ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور آگ سے کیا ہو گئی، روشنی ہو گئی۔ تو اس سے ابن تیمیہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پہلے مسلمان ہوئے اور پھر کافر ہوئے، اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل بھی دی، جو آیت میں نے تھوڑی دیر آپ کے سامنے پہلے پڑھی تھی کہ یعنی کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ تو کفار میں سے، منافقین میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے اسلام کو کیا کیا، قبول کیا، اور پھر بعد میں لوگوں کی باتوں میں آ کے وہ کافر ہو گئے، یعنی منافق دوبارہ سے وہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابن کثیر اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ اس کے اندر جو ہے وہ رجحان ہے، اس بات کی انہوں نے کیا کیا ہے، ترجیح کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ مین میننگ ہے، اس کے اور بھی میننگ ہے لیکن دو میننگ ہم صرف ڈسکس کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ ابن تیمیہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کیا کر رہے ہیں، جو پہلے کافر تھے، پہلے مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سلف کی اور تفاسیر میں سے ہمیں ایک اور بھی اس کی مین تفسیر جو ہے وہ ملتی ہے، وہ کیا ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سارے منافقین کی مثال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سلف میں عبداللہ بن عباس وغیرہ سے اور قتادہ وغیرہ سے یہ جو روایت ہے۔ اچھا، ساروں کی یہ مثال کیسے ہے؟ ساروں کی یہ مثال ایسے ہے کہ جب ان لوگوں نے کیا کیا، کلمہ پڑھا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگوں کے سامنے وہ کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، کبھی جہاد میں جاتے تھے، کبھی نہیں جاتے تھے، کبھی بھاگ آتے تھے، مطلب اپنا ان کا ایک طریقہ کار تھا، مطلب پکے نہیں تھے اسلام کے اوپر، مطلب منافق تھے اندر سے، ٹھیک ہے، اصل میں منافق تھے۔ تو کیا ہوا، اب ان کو مسلمانوں والے سارے حقوق ملنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا، ان کی معاشرے میں عزت ہوتی کہ یہ مسلمان ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی ان کی عزت کرتے، ٹھیک ہے، صحابہ بھی ان کی عزت کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مال غنیمت میں حصہ ملتا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو وہ نہیں ہوتا تھا، ان کو امن مل گیا، ان کا خون، ان کے مال سارے کیا ہو گئے، بچ گئے۔ تو وہ اس حال میں دنیا کے اندر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اب ہم بچ گئے، فوراً ان کے اوپر کیا آ گئی، موت آ گئی۔ جب موت آ گئی تو اب وہ اندھیروں میں چلے گئے، واپس اندھیروں میں چلے گئے۔ آپ کو پتا ہے منافقین کو نور نہیں، روشنی نہیں ملے گی، روشنی ملے گی پھر وہ بجھا دی جائے گی، وہ قبر کے اندھیرے میں چلے گئے۔ ظلمات سے مراد قبر کا اندھیرا، جہنم کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا۔ اللہ نے کیا کہا، ظلمات، یعنی یہ نہیں کہا کہ ظلمہ ایک اندھیرا ہوتا ہے، ظلمات ملٹیپل اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان کی قبر کا اندھیرا، جہنم کا اندھیرا، ان کے گناہوں کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے ان کے اوپر جمع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں ان کو کیا کر دیا، عذاب میں بھیج دیا۔ یعنی وہ دنیا میں کیا سمجھتے تھے کہ ہم بچ گئے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز روشن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، فوراً ان کے اوپر کیا ہوا، جب موت آئی تو وہ سارے کے سارے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیں گے ان کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے دو ٹرانسلیشن، ایک یعنی اگر ہم اس سے یہ مراد لینا کہ صرف یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پہلے مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، تو یہ دنیا کے اندر ان کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم سارے منافقین اس سے مراد لیں گے تو اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یعنی کہ دنیا اور پھر موت کے اندر جو ان کا معاملہ ہے وہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ اچھا جی، کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں تک؟ اوکے جی۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، سمن، سمن جو ہے یہ جمع ہے اسم کی۔ اسم وہ ہوتا ہے، من بھی سما، اچھا، اسم وہ ہوتا ہے جس کو سنائی نہیں دیتا۔ سم کس کی جمع ہے، سم جمع ہے اسم کی، اور اسم وہ شخص ہوتا ہے جو سن نہیں سکتا۔ بکمن جمع ہے ابکم کی، اور ابکم وہ شخص ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ عمیون جمع ہے اعمى کی، اور اعمى وہ شخص ہوتا ہے جو کیا، جو دیکھ نہیں سکتا۔ سمن یہ گونگے ہیں، سوری یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیون یہ کیا ہے، یہ اندھے ہیں۔ میں ہمیشہ سمن میں اور بکمن میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ سمن کانوں سے متعلق ہے یا بکمن کانوں سے متعلق ہے، تو ابھی مجھے یاد آیا کہ سمن جو ہے وہ کانوں سے متعلق ہے، اور بکمن منہ سے متعلق ہے، عمیون آنکھوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ فہم لا یرجعون تو وہ بالکل بھی نہیں لوٹتے۔ اچھا، اب دیکھیں وہ حقیقت میں اندھے
یا حقیقت میں بہرے یا حقیقت میں وہ گونگے تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ان کی مطلب دیکھیں نا، انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں یا جو انسان کے کان ہوتے ہیں، جب وہ انسان کو فائدہ ہی کوئی نہ دیں، انسان کی زبان جب اسے فائدہ ہی کوئی نہ دے، تو گویا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. تو ان کی کیا ہے، ان کے سننے نے اور ان کے دیکھنے نے اور ان کے بولنے نے ان کو فائدہ نہ دیا، تو گویا کہ وہ کیا ہے، اندھے گونگے بہرے ہیں. متنبی کیا کہتا ہے، ومن تفا وقت دنیا بناظر ہی اذا استوت عنده الانوار والظلم. جس بندے کے آگے اندھیرا روشنی برابر ہوں، ایسے بندے کو اس کی آنکھوں نے کیا فائدہ دیا. وانتفا وقت، مجھے ابھی یہ شعر بھی بھول گیا، پہلی بار میں نے پڑھ لیا. خیر، اگر ایک بندے کو اندھیرے روشنی میں فرق ہی نہیں پتا چل رہا، ایک بندے کو حق اور باطل میں فرق ہی نہیں پتا چل رہا، اس کی آنکھیں اس کے کان یہ کام ہی نہیں کر رہے، تو مطلب گویا کہ وہ بالکل یعنی کہ فارغ ہے اس کی، مطلب گویا کہ وہ اندھا ہے، وہ گنگا ہے، وہ بہرا ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ احقاف کے اندر ہے، وجعلنا لهم سمعا، ہم نے ان کے لیے سماعت جو ہے وہ بنائی، وابصارهم، وابصارهم ان کی آنکھیں بنائی، وافئدتن، وابصار وافئدتن، یعنی ہم نے ان کے لیے سننا بھی بنایا، ابصار بھی بنائے، اور کیا بنائے، افئدہ بھی بنائے. فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، تو ان کے سنائی، ان کی سنائی نے، ان کی بینائی نے اور ان کے دلوں نے ان کو فائدہ ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، جب انہیں فائدہ نہیں دیا تو گویا کہ وہ کیا تھے، گویا کہ وہ گونگے بہرے اور کیا ہیں، اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. تو یہ اس آیت کے اندر پہلی چیز ہے. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے، اسے ہدایت کا پتہ نہیں ہے، آپ اسے ہدایت دکھاؤ گے نا، تو یعنی 50-50 چانس ہے وہ ہدایت کو قبول کر لے. ایسے ہی ہے نا، بہت مطلب گہرا چانس ہے کہ اگر اس کی مطلب فطرت ٹھیک ہے تو وہ کیا کر لے گا، وہ اس ہدایت کو قبول کر لے گا. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ کیا تھا، اس نے ہدایت کو دیکھا، اس نے ہدایت کو سمجھا. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، ہدایت کو دیکھا اور اس نے ہدایت کو سمجھا. جب یہ چیز ہو گئی تو اب اس کے اور سمجھنے کے بعد اس نے کیا کر دیا، ہدایت کو چھوڑ دیا. جب اس نے دیکھا، سنا، سمجھا اور پھر اسے چھوڑ دیا، تو اب ایسے بندے کا ہدایت کے اوپر آنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. ایک تو اللہ معاف کرے، ہم لوگ منافق نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اللہ ثانی فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سچے معنوں میں مومن بنائے. لیکن یہ بیماری ہم لوگوں میں سے کچھ نہ کچھ لیول پہ نا لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ لیول میں لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے. ہم جیسے ہی دین کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے، ہم تعویلات کر ڈھونڈتے، ہم تعویلات کی طرف کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آسانی فرمائے. یہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کیا کر دیا، ایک بندے نے داڑھی، آپ کو پتا ہے واجب ہے، ٹھیک ہے، داڑھی واجب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ کیا کرتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ ایسے فیل کرے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اچھا کام نہیں کر رہا. اور لیکن بہت سارے لوگ آپ سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ داڑھی کوئی اتنی ضروری تو نہیں ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو، آپ دین میں چینجنگ کر رہے ہو، آپ بھلائی کو چھوڑ کے برائی کی طرف جا رہے ہو. یہ چیز انسان کو نہیں کرنی چاہیے. یہ جو گناہوں کی جسٹیفیکیشن ہے نا، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے. مطلب انسان کو پتا ہو کہ یار یہ چیز ایسے ہے، انسان اس میں تعویل کرنا شروع کرے، یار نہیں، داڑھی سے تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یار. کیا ہوا یار، چاہے چہرے کا جو پردہ ہے نہیں کرتی تو کیا ہو گیا، اس کے اوپر اختلاف ہے نا. اختلاف کس کا یہ نہیں پتا، لیکن اختلاف تو ہے نا، کسی نے بھی اختلاف کر دیا ہو. ہمارے کریانہ اسٹور والے نے اختلاف کر دیا ہو کہ چہرے کا پردہ لازمی نہیں ہے. اختلاف تو ہو گیا نا، کیوں جی، اختلاف تو ہو گیا نا. اللہ آسانی کرے. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 نمازیں تو پڑھتا ہے نا. آپ کا رشتہ کسی جگہ ہو رہا ہو، 3 نمازیں تو پڑھتا ہے نا، کیا مسئلہ ہے. 2 نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا، 2 میں پڑھا دوں گی نا. ہاں جی، کیا ہوا، ابھی پینٹ شرٹ پہنتی ہے، جب میری شادی ہوگی تو پورا برقع کرے گی. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. تو انسان گناہ کرے اور کیا کرے، اس کو گناہ سمجھے. ٹھیک ہے، گناہ کو نیکی سمجھ کے انسان نہ کرے، اللہ رحم کرے، تعویلات انسان نہ کرے. ٹھیک ہے، وہ اللہ آسانی کرے. یہ ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے، ہمارے اندر. اللہ معاف کرے، میں کوشش کرتا ہوں میرے اندر بیماری نہ ہو، لیکن بہت سارے ماشاءاللہ اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ جب اپنے حساب کتاب میں چیز نہیں آتی تو وہ پھر تعویلات میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہدایت کے پتہ ہونے کے باوجود ہدایت سے ہٹنا اور اس کے اندر گھمانا پھرانا چیزوں کو، یہ بہت بری چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہدایت چھین سکتی ہے یہ چیز آپ سے. اللہ ہمیں بچائیں.
अच्छा, ये एक मिसाल होगी। दूसरी मिसाल अल्लाह ताला क्या बयान कर रहे हैं इनकी, औ कसय्यिबिम मिनस समा। सय्यब होती है, देखिए ये जो रूट वर्ड है साद वाव बा, ये किसी चीज को उंडेलने के माना में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसबुब, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते हदीस में पढ़ा, कौन सी हदीस है, कोई बता सकता है किस हदीस में हमने उसबुब पढ़ा था? उसबुब कौन सी हदीस में पढ़ा था? अय्युहल हुफ़ाज़, बताएं मुझे। गुसल वाली में उसबुब, अच्छा समझ आइए बात की। तो सैयब यानी ऐसी बारिश, बारिश जो बहुत ज्यादा शदीद हो, ठीक है। अच्छा, औ का सैयबिम मिनस समा, और सैयब यानी शदीद बारिश है, मिनस समा जो आसमान से आई है, यानी बादलों से आती है। बादल बेसिकली अरबी जुबान के अंदर कुल्लु मा अला का फा हुआ समा का, जो भी ऊपर है वो आसमान है। इवन के कुरान मजीद में छत को भी आसमान कहा गया है। औ का सैयबिम मिनस समा, या वो क्या है, या वो ऐसे शख्स की तरह हैं, ऐसे लोगों की तरह हैं जो सैयद के अंदर हों, यानी किसी बारिश के अंदर, यानी वो चल रहे हों रात के वक्त। तो तीन क्या हो गए, तीन उसके अंदर अंधेरे हो गए। एक रात का अंधेरा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बादलों का अंधेरा हो गया, फिर उसके बाद बारिश का अंधेरा हो गया। तो बिल्कुल आप मिसाल को, यानी ये जो मिसाल है इसको मुनाफिकीन की मिसाल से हम साथ साथ कंपेयर करते जाएंगे। इसी तरह जो मुनाफिकीन है उनके पास भी एक अंधेरा कौन सा है, एक अंधेरा उनके कुफर का है, एक अंधेरा वो झूठ मुनाफिकत का है, एक अंधेरा शक का है, ठीक है, शक की वजह से है ना, ठीक है। आगे ये जो मुनाफिक है शक वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह उनके जो गुनाह है उनका भी अंधेरा है, तो वो भी काफी अंधेरों में अपनी जिंदगी के अंदर, जैसे ये लोग क्या है, अंधेरों के अंदर हैं। फी ही ज़ुलुमात, जिसके अंदर अंधेरे हैं, वराद, रात होती है कड़क बिजली की, जो बिजली की आवाज होती है उसे रात कहते हैं, और बर्क यानी जो आपको नजर आती है, ठीक है। फी ज़ुलुमात वराद बर्क, जिसके अंदर अंधेरे हैं, जिसके अंदर अंधेरे हैं और कड़क है, और क्या है, गरज है और कड़क है, यानी बिजली का क्या है, बिजली का नजर आना है और बिजली की आवाज भी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है जी, यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम, यजअलूना वो डाल देते हैं। यजअलूना के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जाला का मतलब खला का भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यजअलूना का यहाँ मतलब क्या है, डाल देते हैं, ठीक है। यजअलूना असाबिअहुम, वो डाल देते हैं अपनी उंगलियों को। अब ये नहीं कि पूरी उंगलियां कान के अंदर डाल देते हैं, ये कहते हैं कुल उरीदा बिहिल जुज। अरबी जुबान का ये भी एक स्टाइल है कि अरब कभी कभी पूरी चीज को बोल के कुछ चीज उसकी मुराद लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यजअलूना असाबिअहुम, यानी वो टिप्स अपनी उंगलियों के क्या करते हैं, डालते हैं कानों के अंदर, फी आदानिहिम, अपने कानों के अंदर, मिन अस्सवाइक, जो गरज रही होती है, बिजली जो कड़क रही होती है उसके डर से, हज़र अल मौत, मौत के डर से, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिजली उनके ऊपर आके गिरे, बिजलियों की वजह से वो क्या करते हैं, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल देते हैं, और ये डर रहे होते हैं कहीं ऐसा ना हो कि बिजली उनके ऊपर आके गिरे और वो मर जाए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह मुनाफिकीन है, जब अल्लाह ताला कुरान पाक में आयात जो है वो नाजिल करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि जन्नतियों का क्या है, ये मकाम है, दोजखियों का क्या है, ये मकाम है, ठीक है। यानी दोजखियों को ये अजाब मिलेगा, जन्नतियों को ये फायदा मिलेगा, तो क्योंकि वो क्या होते हैं, वो अंदर से काफिर होते हैं, अंदर से वो शक के अंदर होते हैं। तो ये जो खौफ, और ये जो अल्लाह ताला खौफ वाली आयत को मजीद में नाजिल फरमाते हैं ना, ये उनके ऊपर बिजली की तरह पड़ती हैं, यानी ये उससे डरते हैं। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला कुरान पाक में आयात में वाजे भी कर देते हैं कि ये क्या चाहते हैं। पूरी मुनाफिकीन सूरत आ गई, फिर इस सूरा के अंदर, बकरा के अंदर, इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के हवाल जो है वो क्या कर दिए, वाजे कर दिए। तो वो हर वक्त डर रहे होते हैं कि कोई कोई ऐसी आयत नाजिल ना हो जिसके अंदर हमारे नाम आ जाए, कहीं ऐसी आयत नाजिल ना हो कि हमें पता, अल्लाह के नबी साहब को बता दिया जाए कि ये कौन है, और फिर हमें सजा ना मिल जाए। तो इस तरह ये बिल्कुल डर के अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि सूरह मुनाफिकून की कहता है, यह सबूना कुल्ला सहीहतिन अलैहिम, जो भी चीख होती है, जो भी आसपास आवाज उठती है, समझते हैं कि हमारे बारे में ही है। समझ आ रही बात की? तो ये बहुत इनकी दिल की कैफियत एक बताई जा रही है कि ये शदीद डर की हालत में होते हैं, कि एक तो यानी शक होता है, तरद्दुद होता है, मुनाफकत होती है, ऊपर से डर भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला क्या कर दे, कोई आयत जो है वो नाजिल कर दे, हम कोई हमें परेशानी हो जाए, कोई मुसीबत पड़ जाए। बेसिकली वो डर के ही मुनाफिक होते हैं ना, बुजदिल बंदा ही मुनाफिक होता है। जो बहादुर बंदा होगा वो मुनाफिक तो नहीं हो सकता। अगर वो कुफर काफिर होगा, अल्लाह माफ करे, तो वो अपने कुफर में क्या होगा, पक्का होगा, उस पर अनअपोलोजेटिक होगा, ठीक है। अल्लाह माफ करे, ये भी एक बात है कि काफिर अपने कुफर में अनअपोलोजेटिक हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान अपने इस्लाम में अनअपोलोजेटिक नहीं होते। अल्लाह आसानी फरमाए, हमें भी, हमारे लिए भी सोचने का मुकाम, ठीक है। तो आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। अहाता युहीतु से इसम फाइल है मुहीत, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को घेरे हुए है,
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ کافر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی سلطان سے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے، کلیئر ان شاء اللہ. ایک آیت اور پڑھ لیں، حق تو نہیں گئے؟ بتائیں انشاءاللہ. چلیں ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے تقدیر والے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا، یقاد البرق یخطف ابصارہم. اچھا، یہ جو بجلی چمک رہی ہے، بیسیکلی جو بجلی چمک رہی ہے، یعنی جو آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ اتنی روشن ہیں کہ ان کی آنکھیں چندیا رہی ہیں اس سے. یخطف، خطف یخطف، کھینچ رہنا. اتنی یہ برق تیز ہے کہ یقاد، قریب ہے کہ ان کی کیا کرے، بصارت کو کھینچ لے. یعنی اتنی روشنی، عظیم روشنی ہے. ٹھیک ہے، حق کی روشنی اتنی عظیم روشنی ہے. اب کیا ہوتا ہے، کلما اضاء لهم، جب بھی روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو ایک سیکنڈ کی کیا ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے. مشوا فیہ، تو ان کو راستہ نظر آتا ہے، یہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، پھر جب ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، بجلی چمکے گی اندھیرا ہو جائے گا نا، ہم نے یہ چیز نوٹس کی ہوئی ہے. قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اچھا، اب اس کی تفسیر بھی میجرلی کافی اس کے اندر اقوال ہے، لیکن ہم نے دو میں جمع کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ ان منافقین کے بارے میں ہے جو شک کے اندر مبتلا ہے، یعنی پکے منافق ہیں لیکن پکے کافر نہیں ہیں. منافق ہے لیکن پکے کافر نہیں ہیں. اب جب ان کو اسلام کی کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، ایمان کا ان کے اوپر تھوڑا سا غلبہ ہوتا ہے، تو انہیں راستہ نظر آتا ہے، یہ چلتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. پھر جب کفر کا غلبہ ان کے اوپر دوبارہ آ جاتا ہے، یعنی تردد آ جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. ایک اس کا میننگ یہ ہے. دوسرا میننگ یہ ہے کہ جب ان کو فائدہ پہنچتا ہے اسلام کی طرف سے، اسلام جیتتا ہے، جنگ جیتتا ہے، انہیں اسلام کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ اسلام پہ چلتے ہیں. جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نقصان ان کو مالی جانی پہنچنے والا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. جیسے جنگوں میں شرکت سے کیا ہو جاتے تھے، یہ واپس ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ معاف کرے. ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں کی یہ دوسرے میننگ میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کوئی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک سائڈ پہ رہ کے کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر انہیں خیر ملتی ہے، اطمأن بِهِ، وہ اس میں اطمینان پاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر انہیں کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، انقلب علی وجهه، اپنے چہرے کے بل کیا کرتا ہے، واپس لوٹتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے. ایسے بندے نے کیا کیا، دنیا کا بھی خسارہ پا لیا، آخرت کا بھی خسارہ پا لیا. تو اللہ معاف کرے، ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، جہاں پہ دین کنوینئنٹ ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ جی ہم سے بڑا تو ماشاءاللہ متقی ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، بنو امیہ کی بات کرنی ہو تو سارے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بنو عباس نے کیا کیا تھا، بنو امیہ نے کیا کیا تھا، حضرت امیر معاویہ نے کیا 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 تھا، حجاج بن یوسف نے کیا 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 تھا، عبداللہ بن زبیر سے کیا نعوذ باللہ غلطیاں ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ کو کیا کرنا چاہیے تھا، یہ ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ کام کا مسئلہ آتا ہے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اسلام کے جو احکام ہیں جو ہمارے کھاتے میں آتے ہیں نا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے کھاتے میں نہیں آتے ہم اسے کیا کریں گے، ہم اسے پیچھے ہٹ جائیں گے. کتنی ایسی فیملیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو لبرلزم سے، ماڈرنزم سے متاثر ہوتی ہیں. آپ دیکھو گے ہر 2 مہینے بعد عمرہ کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ عمرہ کنوینئنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو عمرہ کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ادھر جا کے ڈی پیز اور ہر چیز بھی بنتی ہے. لیکن ایسے لوگوں کو اگر آپ کہو کہ نہیں بھائی، برقع جو ہوتا ہے، جو پردہ ہوتا ہے، وہ آپ کے چچا کے بیٹے سے آپ کا پردہ ہے، وہ کہیں گے نہیں یار یہ تو ایکسٹریمزم ہے، اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے. اسلام اتنا سخت ایکسٹریمزم، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے. ایسی ہمارے معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ جہاں پہ اپنے حساب کتاب میں آتے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں یس. پنجابی میں کیا کہتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. ٹھیک ہے، تو اسلام کوئی ہمارا، اللہ معاف کرے، کوئی یہ کیا نام ہے، کوئی مال نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، جس دکان سے جو سوٹ پسند آئے گا لے لیں گے، جو چیز پسند آئے گی لے لیں گے، جو نہیں آئے گی چھوڑ دیں گے یار یہ تو مہنگی ہے. اسلام ٹیک اٹ اور لیو اٹ والا سین ہے، اور اللہ معاف کرے کہ ہم لیو اٹ والوں میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، سارے کا سارا اسلام، پورے کے پورے اسلام میں ہمیں داخل ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی. اچھے خاصے دین سے محبت کرنے والے لوگ بھی ٹھیک ٹھاک چیزوں میں تعویل کر جاتے ہیں. تو تعویل کا اپنے آپ کو، تعویل یعنی کہ اپنی ایک چیز کو جسٹیفائی کرنا کسی طریقے سے، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی عقل اسلام میں لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ 1400 سال بعد گاندھی صاحب آ کے ہمیں بتائیں گے کہ یار یہ پردہ تو کوئی چیز نہیں ہے،
ये जेंडर सेग्रीगेशन तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो बनु मैया के दौर में जो है वो इजाद हुई थी। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान किया, सहाबा ने इसके ऊपर अमल करके दिखाया। ये दीन है, इसके अलावा मैं आप कुछ भी नहीं है भाई, हमारा कोई हैसियत नहीं है दीन के अंदर, अनलेस कि हम दीन को फॉलो करें, उस रास्ते के ऊपर चलें। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे माशरे के अंदर, बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे माशरे के अंदर। लड़के होंगे, तलबुल इल्म करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, हर चीज़ करेंगे, जब शादी की बारी आएगी तो मैं इंशाल्लाह उससे करूंगा ना। वो एक लड़की है, अभी बुरका नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन मैं पढ़ा लूंगा ना। ठीक है, मैं जो है अपने तैमिया हूँ दावत के अंदर ना, मैं दे लूंगा उसको दावत, और मैं उसको चेंज कर लूंगा। ठीक है, चाचा की बेटी है, तौहीदी औरतें जो होती हैं, जो तौहीद वाली औरतें होती हैं, वो कौन सी परेशानी से गुजर रही होती हैं, आपको पता है? आपको तो नहीं पता होता ना, अल्लाह सामी फरमाए। अल्लाह ताला, मतलब ऐसे कहानियां होती हैं, ऐसे लोग होते हैं, इतने परेशान लोग होते हैं कि बंदा उनकी कहानी सुनता है तो बंदे को परेशानी होती है कि यार ये इसकी बंदा क्या कर सकता है, क्या इसकी मदद कर सकता है। ठीक है, लड़कियां कितनी ऐसी परेशान हैं कि तौहीदी लड़का, कोई दीनदार लड़का वो उनको नहीं मिलता। लड़कों से जाके बात करो, लड़के कहते हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह, नहीं हमारी वो है ना, अम्मी जो हैं वो कहती हैं कि ऐसी हो लड़की, अब्बा कहते हैं जी ऐसी हो लड़की, तो हम वहां पे इंशाल्लाह करेंगे। किसी ने अपनी यूनिवर्सिटी में कोई पसंद करके रखी होती है, चेंज कर लेंगे ना, चेंज कर लेंगे। गोया के शर्ट है ना, कि एक उतारेंगे दूसरी लगा लेंगे। ठीक है, या उसमें से जो है वो चिप निकाल के बदला लेंगे, लड़की के अंदर चिप लगी होगी वो निकालेंगे, दूसरी लगाएंगे तो कीदा उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी इंसान को तावीलात लड़कों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और सेम तावीलात लड़कियों के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, मैं शादी की बात इसलिए बार बार करता हूँ कि आप सब को मैंने नोट किया हुआ है। ठीक है, अल्लाह सानी फरमाए, यानी किसी को मैं नहीं कर स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आम चीज़ है, ये सोचने वाली बात है, ये मैं भी सोचा करूँ, आप भी सोचा करें इंशाल्लाह। ठीक है, खवातीन भी जहाँ पे पैसे नजर आएंगे तो अल्लाह हिदायत देने वाला है, जो अल्लाह हिदायत देने वाला है पैसे भी दे सकता है। ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसे ही अल्लाह हिदायत भी देता है, पैसे भी देता है। ठीक है, ये खूबसूरत नहीं है, इसको ये मसला है, उसको वो मसला है, तभी फिर हम परेशान भी होते हैं। फिर जो लोग शादीशुदा होते हैं उनके इतने इतने मसाइल भी होते हैं। ठीक है, जो दीन से दूर होते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता करे। खैर, तो कुल्लमा अबालहुम, जब उनके लिए रोशनी होती है, मशरूफी उसके अंदर चलते हैं। वइज़ा अज़लम अलैहिम कामू, जब उनके ऊपर अंधेरा होता है तो क्या करते हैं, वो रुक जाते हैं। ठीक है, वलौ शा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, लज़हबा ले जाए, बिसमइहिम, ज़हबा भी ले जाए, ज़हबा चला जाए, ज़हबा भी ले जाए। ठीक है, ले जाए। ज़हबा बिसमइहिम, उनकी समाअत को, व अबसारिहिम, उनकी बसारत को। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर क्या है, हर चीज के ऊपर कादिर है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।